जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों की उर्दू मेथडोलॉजी की 13वीं क्लास है। इससे पहले 12 क्लास हो चुकी है, उसमें अच्छे खासे सिलेबस आपके कवर हो गए हैं। वो वीडियो कहाँ हैं उसको आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने अभी टीएस टेट में आपका जो उर्दू का सब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी आपके लिए 19 वीडियो है, उसको आप एक एक करके देख लीजिए। उर्दू के जो ग्रामर वाले पोर्शन हैं वो है, उसके बाद आखिर में क्या है आपकी 6 क्लास उसमें है, यानी इस टीएस टेट 2024 वाले में इसमें 6 क्लास हैं, जो कि आपका बेआईनी ही जो सिलेबस है, चाहे आपने लैंग्वेज पंडित के लिए अप्लाई कर रखा है या स्कूल असिस्टेंट के लिए या सेकेंडरी ग्रेड टीचर, उसमें आपने उर्दू ले रखा है। देखिए, उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा व इर्तिक़ा मुख्तलिफ़ नज़रियात, ये आपका सबका सिलेबस है, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है। इसी के साथ ज़ुबान की महारतें, सारी महारत के बारे में डिटेल से समझाया है। बुलूम के तदरीसी मकासिद की ज़ुमराबंदी, यानी बीएस बुलूम की जो टेक्सोनोमी है उसको डिटेल से बताया गया है। ज़ुबान की तदरीस के जो तरीक़े हैं, जितने मेथड हैं, सबको मैंने उसमें बता रखा है। उसी के साथ माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग व तदरीसी महारतें, इसके बारे में डिटेल से बताया है। फिर आगे सालाना मनसूबाबंदी, इकाई मनसूबाबंदी, सबक की मनसूबाबंदी, ये भी पढ़ा रखा है, इसको आप देख सकते हैं। इसी के साथ कुछ टॉपिक जो आपके बचे हैं, ओटीएस डीएससी में लैंग्वेज पंडित उर्दू की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, जिसमें 14 वीडियो आपको मिल जाएंगी। उसमें आपके तरीक़े तदरीस उर्दू, यानी उर्दू मेथडोलॉजी की कुछ टॉपिक आपको मिल सकते हैं, जैसे दस्तूर हिंद में उर्दू का मकाम व सह लसानी फार्मूला। इसी के साथ मिसाली मुअल्लिम की बुनियादी खुसूसियात। आगे आप देखेंगे मिसाली मुअल्लिम उर्दू की बुनियादी खुसूसियात और तदरीस की 5 अहम महारतें, ठीक है। इसी के साथ निसाब क्या है, यानी सिलेबस क्या है, फिर उसके बुनियादी अज्जा क्या हैं, निसाब की तदवीन के उसूल क्या हैं, ठीक है। जो आपका बैन ही सिलेबस है, सब कुछ मैंने बता रखा है। आप प्ले लिस्ट में जा कर के लैंग्वेज पंडित उर्दू वाली प्ले लिस्ट आप एक मरतबा खोलिए, उसमें से जो जो टॉपिक आपकी है आपसे रिलेटेड उसको देख लीजिए। उसी के साथ टीएस टेट 2024 जो अभी हाल ही में 2 हफ्ता पहले मैंने वीडियो बना रखी है, उससे मेथडोलॉजी और इसी के साथ उर्दू लैंग्वेज के हर एक चैप्टर डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ चैप्टर आपके जो बचे हैं, जो मेथडोलॉजी के हैं, उसको मैं इधर 2-4 दिन में कवर करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, उसमें से एक चैप्टर आपका बचा था, वो है कि नस्र की तदरीस, यानी तरीक़े तदरीस में आप नस्र यानी प्रोस पढ़ाना चाहते हैं तो उसको किस तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे लैंग्वेज पंडित में भी, यानी असबाक की तदरीस में नस्र की तदरीस, नज़्म की तदरीस, क़वायद की तदरीस, इंशा की तदरीस, ठीक है। आगे आप देखेंगे स्कूल असिस्टेंट में, उसमें भी पूछा गया है तरीक़े तदरीस, यानी नस्र किस तरह से पढ़ाएंगे, नज़्म, क़वायद व इंशा, ठीक है। आगे फिर आप देखेंगे आप स्कूल असिस्टेंट, उसमें भी पूछा गया है, यानी नस्र, नज़्म, क़वायद, इसको किस तरह से आप पढ़ाएंगे, इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ उसके अक़दामात हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल से जान लेंगे। चलिए हम सबक की जानिब चलते हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी क्योंकि आपको पता नहीं था कि इस तरह की वीडियो यहाँ से मिल जाएंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसको फिर दोबारा पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अभी यानी 15 दिन पहले मैंने सारी वीडियो बना रखी है। अब देखिए, तदरीस नस्र के कुछ स्टेप हैं, ठीक है, कुछ उसके मरहले हैं, क्या क्या हैं। सबसे पहले मकासिद का तयन होता है, फिर हम तमहीज़ बांधते हैं, फिर मौजू का ऐलान करते हैं, फिर मौजू की तारीफ़, इस्तिलाह व तारीफ़ बयान करते हैं, फिर हम पेशकश यानी जो कुछ पढ़ाना है उसको डिलीवर करते हैं,
پھر معلم کے نمونے کی بلند خوانی ہوتی ہے، پھر طلبہ کی تقلیدی بلند خوانی ہوتی ہے، پھر اخذ معنی یعنی جو اس میں مشکل الفاظ ہیں اس کو ہم سیکھتے ہیں، پھر طلبہ کی خاموش خوانی ہوتی ہے، پھر تفہیمی سوالات ہوتے ہیں، کمرے جماعت کا کام ہوتا ہے، پھر کیا ہے وضاحت یا تشریح ہوتی ہے، پھر آخر میں تعین قدر یعنی جو کچھ پڑھایا ہے اس کا ایویلویشن کیا جاتا ہے، پھر اعادہ یعنی ریکیپیچولیشن جو کچھ پڑھایا ہے اس کو ریویژن کر کے بتایا جاتا ہے، پھر آخر میں گھر کا کام۔ اتنے سارے اسٹیپ ہیں، اس میں کیا کیا حکمتیں اختیار کی جاتی ہیں، کیا کیا ٹیکنکس، کیا کیا اسٹریٹجی، اس کے بارے میں ہم سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے اس کے اقدامات میں کیا کیا ہیں، اس کو آپ جو ہے یاد کر کے رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے مقاصد کا تعین، کوئی بھی چیز آپ پڑھانے جاتے ہیں اس کا ایک مقصد ذہن میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کیا ہے ایز اے ٹیچر آپ لیسن پلان بنا کر کے اس کا اسپیسیفک آبجیکٹیو یعنی جو خاص مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ دیکھیے جیسے اردو زبان آپ پڑھانے جاتے ہیں تو اس کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کا ایک ہوتا ہے عام مقصد، یعنی پوری ٹیکسٹ بک کس طرح سے پڑھائیں گے، جو کہ آپ نے ایئرلی لیسن پلان یعنی ایئرلی پلان اور یونٹ پلان میں سیکھ رکھا ہے۔ آخر میں کیا ہوتا ہے جو ڈیلی پڑھاتے ہیں، آج جو پڑھانے آپ بیٹھیں گے اس کا آپ نے اسپیسیفک آبجیکٹیو جو چن رکھا ہے اس کو متعین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کو لے کر کے کچھ پوائنٹ ہیں جو کہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے مقاصد دو طرح کے، جو کہ ایک عمومی یعنی جنرل آبجیکٹیو، جیسے پوری کتاب کو آپ کس طرح سے پڑھائیں گے، کون کون سے ٹاپک ہیں وہ جنرل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا خصوصی اسپیسیفک، جو آج پڑھانے جا رہے ہیں وہ کیا ہے اسپیسیفک۔ عمومی مقاصد کا تعلق مکمل مضمون سے ہوتا ہے جو میں نے بتایا، جبکہ خصوصی مقاصد کا تعلق سبق سے ہوتا ہے۔ تدریس شروع کرنے سے پہلے معلم کو چاہیے کہ اس سبق سے متعلق مطلوبہ مقاصد کی فہرست کا تعین کر لے، پہلے سے متعین کر لے کیا کیا مقصد بچہ پڑھ کر کے حاصل کرے گا۔ مطلوبہ مقاصد کا تعین بالکل واضح الفاظ میں اس طرح ہونا چاہیے جس سے کہ تدریس کے اختتام پر اس کی حصولیابی کا تعین قدر یعنی ایویلویشن کیا جا سکے۔ جیسے سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس سبق کے مصنف کا نام بتا سکیں گے، اسی کے ساتھ اس سبق میں شامل مشکل الفاظ کے معنی بتا سکیں گے، پھر سبق کا مکمل خلاصہ اپنے لفظوں میں بیان کر سکیں گے۔ یہ سب کیا ہے، یہ سب اسپیسیفک آبجیکٹیو ہے جو کہ آپ لکھ کر کے رکھیں گے لیسن پلان میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسپیسیفک آبجیکٹیو طے کر لیا۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے تمہید، جس کو ہم انٹروڈکشن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ طلبہ کی سابقہ معلومات کا استعمال کرتے ہوئے سبق کے عنوان تک پہنچنا تمہید کہلاتا ہے۔ تمہید میں کیا ہوتا ہے، طلبہ سے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ سوالات پوچھتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹاپک کے بارے میں بچہ کتنا جانتا ہے۔ معلم کی ذمہ داری ہے کہ تمہید کے ذریعے طلبہ کو ذہنی طور پر سبق کی جانب آمادہ کرے۔ تمہید کے لیے سوال و جواب کا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تمہیدی سوالات کو اگر ترتیب کے ساتھ پوچھا جائے تو طلبہ بہت آسانی کے ساتھ سبق کے عنوان تک پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے طلبہ ذہنی طور پر سبق کو پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور اس میں سبق کے تئیں تجسس بھی یعنی جاننے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی معلم طلبہ کے جوابات کے ذریعے سبق کے عنوان تک پہنچتا ہے، تمہید کا مرحلہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، ماہرین کے مطابق تدریس کے لیے معین وقت کل کے 10% وقت یعنی 10% وقت جو ہے آپ کو کس پہ لگانا ہے، آپ کو تمہید پہ لگانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر تدریس کے لیے 40 منٹ کا گھنٹہ ہے، کتنا 40 منٹ، تو اس میں کیا ہے 4 منٹ آپ تمہید میں لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمہید کے بعد تیسرا اسٹیپ آتا ہے موضوع کا اعلان۔ آپ موضوع کا اعلان کریں گے کہ کون سا ٹاپک پڑھانے جا رہے ہیں۔ جب طلبہ سبق کو پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو معلم سبق کے موضوع کا اعلان کرتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی لمحہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
جس میں طالب علم سبق کے موضوع کی جانب دلچسپی کے ساتھ رجوع ہو جاتا ہے۔ پھر موضوع کی تعریف، اصطلاح و تعریف بیان کرتے ہیں۔ چوتھا اسٹیپ ہے موضوع کا اعلان کرنے کے بعد معلم طلباء کے تجسس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے یہاں پر موضوع سے متعلق چند بہترین جملوں کو طلباء کے سامنے بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان جملوں میں اس مخصوص صنف نثر، اس مخصوص مصنف یا مواد مضمون سے تعلق سے اہم معلومات طلباء کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جس سے کہ طلباء اس سبق کو پڑھنے کے لیے بے چین ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے اسٹریٹجی اختیار کی جاتی ہے موضوع کی اصطلاح و تعریف میں۔ اب ہم پیشکش کریں گے، یعنی اپنے لیکچر کو ڈیلیور کریں گے، سبق کو اسٹارٹ کریں گے۔ کیا ہے؟ اردو زبان میں سبق کی تدریس کا مرحلہ مکمل طور پر مواد متن پر محیط ہوتا ہے۔ اس میں مضمون میں درجہ ذیل مراحل شامل ہیں۔ دیکھیے کون کون سے مرحلہ اس میں شامل ہوتے ہیں پیشکش میں۔ دیکھیے پیشکش میں سب سے پہلا مرحلہ ہے معلم کی نمونے کی بلند خوانی۔ سب سے پہلے معلم پڑھے گا، بچے اس کو سنیں گے تاکہ ان کا تلفظ درست ہو سکے۔ جیسے معلم سبق کے متن کو پیش کرنے کے لیے بلند آواز میں عبارت کی بلند خوانی کرتا ہے۔ بلند خوانی کے دوران اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ معلم کا تلفظ درست ہو، لہجہ بہترین ہو، زبان میں روانی ہو اور روانی میں رموز و اوقاف کا خیال رکھا جائے، حروف کے صحیح اعراب و صحیح لہجے کے ساتھ جملوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ معلم کے پڑھنے کا انداز ایسا ہو کہ طلباء پر اس کا عمدہ اثر پڑے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں تو ہر چیز کا آپ کو خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہو جائے گا۔ آگے ہے پیشکش میں دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ طلباء کی تقلیدی بلند خوانی۔ آپ نے ایک مرتبہ پڑھ دیا، اب طلباء پڑھیں گے، یعنی اسٹوڈنٹ۔ معلم کی نمونے کی بلند خوانی کے بعد اگلا مرحلہ طلباء کی بلند خوانی کا ہوتا ہے۔ اس میں معلم کسی ایک طالب علم سے بلند خوانی کرنے کو کہتا ہے۔ طلباء کی بلند خوانی کے لیے ایک سے زیادہ طالب علم کو موقع دیا جا سکتا ہے۔ آپ صرف ایک ہی اسٹوڈنٹ کو نہیں چنیں گے بلکہ کلاس میں جو 35-40 بچے ہیں سب کو موقع دیں گے۔ طلباء کی بلند خوانی کے دوران معلم کو چاہیے کہ ایسے الفاظ جس پر طالب علم اٹکتا ہے، رکتا ہے یا اس کا غلط تلفظ کرتا ہے وہ اس کی تصحیح کرے اور ایسے الفاظ کی فہرست تختہ سیاہ پہ لکھے، ٹھیک ہے، جس میں اٹک رہے ہیں، غلط رہے ہیں، اس کو بلیک بورڈ پہ لکھے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ اب اس میں ہم اخذ معنی، یعنی ہم اس ٹیکسٹ سے، آج کے سبق سے کیا کیا الفاظ کے معنی سیکھ رہے ہیں اس کا اخذ کریں گے۔ طلباء کی تقلیدی بلند خوانی کے دوران مشکل الفاظ کی جو فہرست تختہ سیاہ پر بنائی گئی ہے، معلم اب طلباء کی شمولیت حاصل کرتے ہوئے اس کے معنی اخذ کروائیں گے۔ معنی کا تعین عبارت کے سیاق و سباق کے مطابق کرنا چاہیے، یعنی عبارت، کیونکہ ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، سیاق و سباق میں اس کا کیا معنی فٹ بیٹھتا ہے اس کو بتانا چاہیے۔ معلم معنی اخذ کروانے کے لیے مختلف طریقوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ موضوع کے لحاظ سے الفاظ کے لغوی معنوں کے ساتھ ساتھ مرادی معنوں کی جانب بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ مترادف اور متضاد، مترادف جس کو سینونیم اور متضاد جس کو اینٹونیم کہتے ہیں، الفاظ کی مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ مرکب الفاظ کی تحلیل کے ذریعے سابقے و لاحقے یعنی پریفکس سفکس لگا کر بھی اور کبھی طلباء سے براہ راست معنی پوچھ کر بھی الفاظ کے معنی اخذ کرائے جا سکتے ہیں۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو الفاظ کے معنی طلباء سے ہی اخذ کرانے چاہیے تاکہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہو سکے۔ آگے ہے طلباء کی خاموش خوانی۔ اس میں کیا ہے؟ اخذ معنی کے بعد طلباء کی خاموش مطالعہ کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی جو کچھ پڑھایا گیا اس کو خاموشی کے ساتھ پورا ایک مرتبہ ریویژن کرو۔ خاموش مطالعہ کے ذریعے طلباء میں یعنی زود خوانی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ خاموش خوانی سے طلباء عبارت کے مفہوم کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس دوران معلم کمرہ جماعت میں گھوم گھوم کر یعنی چکر لگا کر
طلبہ کی نگرانی کرتے ہیں اور کمزور طلبہ کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے اس کے کیا اسٹیپ ہیں پیشکش کے؟ تفہیمی سوالات، یعنی معلم کی بلند خوانی، طلبہ کی بلند خوانی، اخذ معنی، خاموش مطالعہ کے بعد معلم کو چاہیے کہ وہ طلبہ کی تفہیم عبارت کی جانچ کرنے کے لیے ان سے مواد متن پر مبنی ترتیب کے ساتھ سوالات پوچھیں. سوالات کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ عبارت میں موجود خیالات کا تسلسل اور ارتقاء کا اظہار ہو، اور اس دوران معلم کو چاہیے کہ وہ طلبہ کے بتائے گئے جوابات کی تعمیر و تشکیل کرتے ہوئے اسے مکمل جملہ میں تختہ سیاہ پر یا بالترتیب لکھیں. جوابات ایسے جملوں میں لکھنا چاہیے جس سے کہ یہ پتہ چلے کہ یہ کس سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں پھر کمرے جماعت کا کام دیا جاتا ہے. کیا ہے؟ اخذ معنی کے دوران تختہ سیاہ پر لکھے گئے الفاظ معنی اور تفہیمی سوالات کے جواب جو کہ تختہ سیاہ پر لکھے جا چکے ہیں، معلم کو چاہیے کہ وہ طلبہ سے کہے کہ تختہ سیاہ پر لکھے ہوئے الفاظ کے معنی اور تفہیمی سوالات کے جواب کو اپنی کاپی میں لکھ لیں. ٹھیک ہے. جب طلبہ کمرے جماعت کا کام کر رہے ہوں، یعنی الفاظ کے معنی اور تفہیمی سوالات کا جواب اپنی کاپی میں لکھ رہے ہوں، اس وقت معلم کمرے جماعت میں گھوم گھوم کر نگرانی کریں اور کمزور طالب علم کی مدد کرے گا. اب آخری اسٹیپ ہے کس کا؟ پیشکش کا. وضاحت یا تشریح. نثر کی تدریس کا یہ مرحلہ معلم کے لیے بہت اہم ہے. اس مرحلے میں معلم مواد متن کا مکمل خلاصہ بہت ہی مفصل اور مکمل اور مجمل طریقے سے پیش کرتا ہے. اس دوران معلم کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہوتی، وہ جو کچھ بھی بولتا ہے برجستہ بولتا ہے. خوب صورت انداز، لب و لہجہ، بہترین منظر کشی، حرکات و سکنات کے ذریعے معلم مکمل مواد متن کو طلبہ کے دل میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت تمام طلبہ کی نظر معلم پر ہوتی ہے اور وہ معلم کی قابلیت، لیاقت اور صلاحیت سے محظوظ ہوتے ہیں، یعنی لطف اندوز ہوتے ہیں. آگے کیا ہے؟ آگے اسٹیپ ہے ایویلویشن. اب اس میں ٹیچر دیکھے گا جو کچھ اس نے پڑھایا ہے بچوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں. اس کو ہم اسسمنٹ فار لرننگ کہیں گے. ٹھیک ہے. یعنی تشکیلی جانچ. اس میں یہ ہے کہ پڑھا کر کے ہم کیا کریں گے؟ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ لیتے ہیں، پھر دوبارہ پڑھاتے ہیں، اس کو ریمیڈیل ٹیچنگ کہتے ہیں. نثر کی تدریس کا ایک اختتامی مرحلہ ہے، جیسا کہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، یعنی کہا جا چکا ہے. سبق کی تدریس کا پہلا مرحلہ سبق کے مطلوبہ مقاصد کا تعین کرنا. معلم اپنی تمام تر تدریسی سرگرمیوں کے ذریعے انہی مقاصد کی تکمیل کی سعی کرتا ہے، یعنی کوشش کرتا ہے. تدریس کے آخری مرحلے میں معلم ان مقاصد کی حصولیابی کی جانچ کرتا ہے، یعنی چیک کرتا ہے کہ جو میں نے مقاصد یعنی آبجیکٹیو سیٹ کیا تھا کیا بچہ اس کو سیکھ پایا کہ نہیں. جسے تعین قدر یا تشخیص یا قدر پیمائی یا انداز قدر سب کچھ سینونیمز ہیں. ٹھیک ہے. طلبہ کی حصولیابی کا تعین قدر کرنے کے لیے معلم طلبہ سے سوالات پوچھتا ہے. یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ تعین قدر کے سوالات براہ راست طور پر سبق کے مطلوبہ مقاصد کے عین مطابق ہونا چاہیے. اب آخر میں آپ کو لگا کہ کچھ اسٹیپ یا کچھ کنسیپٹ بچہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ کیا کریں گے؟ ایویلویشن کے بعد اعادہ یعنی ریکیپیچولیشن کرائیں گے. اعادہ سے مراد دہرانا ہے. طلبہ کی حصولیابی کا تعین قدر کرنے کے بعد معلم ایک بار پھر سبق کے اہم نکات کو طلبہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس طرح اپنی تدریس کو انجام تک پہنچاتا ہے. آخر میں کیا ہے؟ گھر کا کام. طلبہ کی ذہنی اور تحریری صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے معلم کو چاہیے کہ طلبہ کو مناسب مقدار میں گھر کا کام دے. ماہرین تعلیم کے مطابق گھر کا کام ایسی نوعیت کا ہونا چاہیے جس سے بچہ خود سے کر سکے. بہت زیادہ کام نہیں دینا چاہیے، اسے کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہ ہو. اور دوسری بات، گھر کا کام اتنا مقدار میں اتنا ہونا چاہیے کہ طالب علم 10 سے 20 منٹ کے اندر اسے پورا کر سکے، جس سے کہ اس کے اوپر بیجا دباؤ نہ پڑے. ٹھیک ہے. یہ سارے اسٹیپ ہے.
बहुत ही अहम स्टेप है। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो इस तरह से आप बच्चों को क्लास में पढ़ाएंगे, लेसन प्लान बना कर जाएंगे, इतने सारे लेसन प्लान में स्टेप इख्तियार करेंगे, तब जाकर आपकी टीचिंग जो है इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसके बाद वाली क्लास में हम नज़्म के जो अक़दाम हैं, यानी नज़्म के पढ़ाने के तरीक़े क्या हैं, क्या क्या स्टेप हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी है, इंशाअल्लाह अगली क्लास में पढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए कुछ ही टॉपिक बचे हैं, और ये जो लैंग्वेज पंडित उर्दू करके उसमें जो आपके मेथडोलॉजी की क्लासें हैं, और इसी के साथ टी-स्टेट 2024 में जो उसमें उर्दू वाली सीरीज़ है, उसमें जो है उस दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगा, वहाँ से भी आप उसको खोल करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बस नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसी के साथ आखिर में कमेंट ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।